बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में कई मरतबा रियासती बर्बरियत का अवाम ने सामना किया है, लेकिन 16 जून 2014 की रात जब सानिया मॉडल टाउन का शहबाज हुकूमत ने आगाज किया, आंखों देखा तहलका खेज इंकशाफात इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। रात गए इसका किस तरह आगाज किया गया, क्या बहाना बनाया गया, और पहले इमरान खान और डॉक्टर तैयब कादरी साहब की एक मुलाकात हुई, उससे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ किस तरह कांप गए, रियासती मशीनरी को किस तरह इस्तेमाल किया गया, ये सारा अहवाल इस वीडियो में आपके सामने रखना है। और फिर कल जो वीडियो 17 जून को आपने देखा कि जिस तरह 14 लोगों को दिन दिहाड़े शहीद किया गया और 90 के करीब लोगों को स्टेट फायरिंग के जरिए जख्मी किया गया, एक अजीब हौलनाक किस्म के वो मनादर थे। अब वही आज एक मर्तबा फिर किरदार हैं जो हुकूमत में है। तहरीक इंसाफ पर भी इसी तरह के मदालम डाले जा रहे हैं। वो दोबारा पलट कर वो टोला एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की जो रियासत है उस पर बैठ चुका है। ये अहवाल भी आपके सामने अगली वीडियो के अंदर कुछ तफसीलात रखूंगा, कुछ इस वीडियो के अंदर तफसीलात रखने जा रहा हूं, चूंकि ये पूरी पाकिस्तानी कौम पर कर्ज है शोहदाए मॉडल टाउन का, चूंकि उनका कोई कसूर नहीं था, बल्कि वो एक निजाम की बेहतरी के लिए उन्होंने आगाज किया। और फिर जो कुछ हुआ है वो आपके सामने मैंने रखना है। एक तो मैं आपको बता दूं कि जिस अंदाज के अंदर आजकल जमहूरियत चल रही है, ज़ाहिर है इस निजाम को शुरू से डॉक्टर तैयब कादरी साहब जो है वो इसकी मुखालफत करते थे। मैं एक मिनट के लिए अपने तमाम नाजरीन से ये रिक्वेस्ट करूंगा, कोई मसलक की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर, कोई किसी और नजरियाती इख्तलाफ को कता नजर करके यानी हट के इस सानिया मॉडल टाउन को उस एंगल से देखे जो असल वाकयात रूनुमा हुए हैं। जुल्म होता है, उसका कोई अकीदा मसलक नहीं होता। और हमारी जो कौम है उसका ये बड़ा एक मामला है कि हम आज तहरीक इंसाफ पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो हम ये कह कर के चूंकि हम नजरियाती मुखालफ हैं इसलिए खामोश हो जाएंगे, तो ये इंतहाई बेजमीरी है। अब इमरान खान और डॉक्टर तैयब कादरी साहब की लंदन के अंदर इस 16 जून 2014 से चंद माह कबल एक मुबैना तौर पर मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर ज़ाहिर है उस वक्त इसको लंदन प्लान का भी नाम दिया गया और उन्होंने मुशावरत की। और मुशावरत ये थी, चूंकि इससे कबल जो है वो तैयब कादरी साहब 2013 में एक धरना दे चुके थे और वो निजाम की तब्दीली, इलेक्शन के से पहले इस्लाहात, एहतसाब, ये उनका एजेंडा था। और जो बातें उन्होंने उस दिन कही, आज भी पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो उसी तरीके से खड़ा है। वो खामियां आज भी पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर मौजूद है। और जब भी आज उनका पुराना कोई क्लिप हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल यानी सही जो हकायक हैं उनकी अक्कासी करता है। अब 12 जिस तरीके से जो है वो 23 दिसंबर 2012 को उन्होंने एक बड़ा जो है वो जलसा किया मीनार पाकिस्तान पर। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च होगा। फिर उस दौरान जो हुकूमत थी वो पीपल्स पार्टी की थी, उन्होंने लॉन्ग मार्च को एंगेज किया, कामयाबी नहीं हुई, लेकिन वो एक बड़ी कामयाबी थी कि पुरअमन तौर पर 4 दिन के लिए इस्लामाबाद के अंदर सर्दी के अंदर जनवरी के महीने में लॉन्ग मार्च में लोग बैठे। 2014 को इसी तरीके से दोबारा इमरान खान और डॉक्टर तैयब कादरी साहब ने मुश्तरका जिद्दोजहद का फैसला किया, लेकिन इमरान खान साहब जो है उनके साथ एक असूली इख्तलाफ वो तैयब कादरी साहब का था, क्योंकि यहां पर इलेक्टेबल आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो रहे थे। लेकिन तैयब कादरी साहब का यह कहना था कि इस निजाम के जरिए कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर आप जो है वो इलेक्टेबल्स के सहारे पे इनकलाब लाना चाहते हैं, तब्दीली लाना चाहते हैं, तो ये इलेक्टेबल्स जो घोड़े हैं ये जो देते हैं, असल मालक जब चाहेंगे वो इनको वापस ले लेंगे। और आज हम उसी तरह के हालात जो है वो देख रहे हैं। अब ये जो मुलाकात है यकीनी तौर पर आवाम भी निजाम से तंग थी। वो जरदारियों शरीफों की जो करप्शन थी, चोर बाजारी थी, जो डकैतियां थी, जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जाली बैंक अकाउंट्स के धंधे किए, उनसे तंग थे। तो ये एक बड़ा खतरा पैदा हुआ शरीफ खानदान को। और पंजाब के अंदर चूंकि उस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत थी और वफाक के अंदर जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत थी। मुश्ताक सुखेरा उस वक्त बलोचिस्तान में आईजी थे, लेकिन उनको रातों रात तब्दील किया गया, लेकिन चार्ज नहीं दिया गया।
اور پھر اسی طریقے سے ایک اور کردار کیپٹن ریٹائر عثمان، ان کو بھی اسی طریقے سے اپوائنٹ کیا گیا، اور یہ سارے لوازمات پورے کر کے 16 جون 2014 کی جو رات تھی، چونکہ ساتھ ہی فیصل ٹاؤن ہے، میں موجود تھا، ہمارے دوست تھے ساتھ، اچانک ہمیں پتا چلا کہ وہاں پر کوئی ڈاکٹر سہیل القادری صاحب کی جو رہائش گاہ ہے وہاں پہ گڑبڑ ہے، کوئی پولیس آ گئی ہے، کوئی LDA آ گیا ہے۔ تو وہ معاملہ کیا ہے، ہمیں ایک دوست نے فون کیا، ہم وہاں پر پہنچے اور پورا جو واقعہ ہے وہ میں نے اس کو کور کیا۔ اب وہاں پر جو معاملہ چل رہا تھا رات تقریباً 1 بجے کے قریب، وہ یہ معاملہ تھا کہ معاملہ وہاں پر جو LDA کے لوگ تھے، پولیس فورس تھی، ڈاکٹر سہیل القادری صاحب کی جو رہائش گاہ ہے اور ماڈل ٹاؤن جو 365 سیکٹریٹ ہے اس کو گھیرا ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ ایک عجیب قسم کی مشینری بھی آ گئی، رات 1 بجے 1:30 بجے کا وقت تھا۔ اب اس ماحول کے اندر جب وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ بیریئر لگے ہوئے ہیں، گلی کے اندر بیریئر تھے اور ماڈل ٹاؤن کے اندر اور مختلف لاہور کے علاقوں کے اندر یہ روٹین میٹر ہے۔ آپ ماڈل ٹاؤن وہاں پر شہباز شریف کی رہائش گاہ کی طرف جائیں گے اور ان کے دفاتر کی طرف جاتے ہیں تو یہ چھوٹی گلیاں، اس کے اندر یہ کوئی بڑی رکاوٹ بھی نہیں بلکہ یہ لوگوں کی سیفٹی کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ ڈاکٹر سہیل القادری صاحب اس سے پہلے دہشت گردوں کے خلاف بہت سارے فتاوا جات دے چکے تھے، ان کا ایک فتویٰ آن ٹیرورزم پوری دنیا کے اندر بڑا مقبول ہوا، دہشت گردوں کے وہ ہٹ لسٹ پر تھے۔ خود لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر اسی پولیس نے جو وہاں پہ پہرے دار ہوتی تھی ارد گرد، انہوں نے وہ بیریئر خود لگوائے تھے اور اس سے محلے والے بھی سیف تھے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن چونکہ بہانہ بنانا تھا، نشانہ اصل اور تھا۔ سہیل القادری صاحب بیرون ملک تھے، لیکن اس دوران ان کی جو فیملی ہے، بچے حسن محی الدین ہے، حسین محی الدین قادری صاحب ہے اور باقی جو خواتین ہیں وہ گھر پر موجود تھی۔ تو انہوں نے کہا جی یہ بیریئر ہٹانے ہیں، یہ ہمیں عدالت کا آرڈر ہے اور یہ ہمارے جو ہے وہ قانون کے مطابق ہے۔ بھئی انتظامیہ نے کہا، جواد احمد صاحب تھے، الطاف حسین شاہ صاحب تھے، خرم نواز گنڈا پور صاحب تھے اور اس دوران جو ہے ڈاکٹر رحیق عباسی صاحب تھے، شیخ زید فیاض صاحب تھے۔ انہوں نے ان کو وہ ہائی کورٹ کا آرڈر دکھایا۔ انہوں نے کہا جی یہ ہائی کورٹ لاہور کے حکم پر لگا ہوا ہے تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہو بھی تو آدھی رات کو آپ نے اتنی زحمت کیوں کی ہے؟ آپ کل صبح تشریف لے آئے، ہم بیٹھ کے اگر ہٹانے بھی ہوئے تو ہم ہٹا دیں گے، کوئی اس کے اندر لڑائی جھگڑے والا معاملہ نہیں ہے۔ نہیں جی ہم نے ابھی ہٹانا ہے۔ تو اس سے جو ان کے عزائم تھے، جو پیچھے ٹیلی فون پر ہدایات آ رہی تھی، پیچھے جو مبینہ طور پر مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے لوگ اس کو ہیڈ کر رہے تھے، ان کو بڑی جلدی تھی کہ یہ معاملہ ہم نے ختم کرنا ہے، چونکہ اصل جو معاملہ جو تحریک منہاج القرآن اور عوامی تحریک کے لوگوں کو اس وقت محسوس ہوا اور عام بندہ بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جان بوجھ کے ٹکراؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ لڑائی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ تشدد چاہتے ہیں، یہ حالات کو خون خرابی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ چونکہ شریف خاندان ہمیشہ سے اسی طریقے سے خون کی پینے کی عادت بن گئی ہے ان کی، اور یہ ہضم بھی کر جاتے ہیں، چونکہ سب ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ جن اداروں سے انصاف کی توقع ہوتی ہے وہاں اور جہاں اصل میں اس ملک کے جو محافظ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کانے ہوتے ہیں یا ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، تو وہ یہ معاملہ بنایا گیا۔ پھر لوگوں نے مزاحمت کی، پولیس فورس آئی، بختر بند گاڑیاں آئی اور یہ سلسلہ جو ہے رات تقریباً 2-2:30 بجے یہ شروع ہوا۔ نوجوان تھے وہاں پہ، انہوں نے کارکنان نے مزاحمت کی، پتھراؤ یہی ہوتا ہے کارکنان کے پاس، اور وہ کرتے رہے اور یہ مزاحمت جو ہے وہ چلتی رہی۔ بالآخر جو ہے وہ 17 جون 2014 کا دن آیا اور دن دہاڑے جو واقعات رونما ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب اس پورے معاملے کے اندر وہاں جب خون گرا جس انداز میں، چونکہ یہ کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اس سطح تک بدماشی اور بے شرمی اور بے حیائی تک چلے جائیں گے، لیکن ایسا جو ہے وہ 17 جون کو ہوا۔ اب یہ جو رات ہے، یہ رات ارد گرد کوئی نہ تو وہاں پہ دہشت گرد تھا، نہ کوئی اسلحہ وہاں پر چلایا گیا، بلکہ چونکہ یہ تحریک ایک پرامن تحریک تھی تو انہوں نے جو اسلحہ گارڈ کے بعد بھی موجود تھا، تو ڈاکٹر سہیل القادری صاحب کے جو بڑے بیٹے ہیں ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، انہوں نے زبردستی وہ اسلحہ لے کے تالا لگا دیا تاکہ رد عمل کے اندر شاید یہ چاہتے ہوں کہ کوئی گولی چلے اور یہ بہانہ بنا سکیں کہ یہ ہم جو ہے ایک گولی ادھر سے چلی اس لیے اب پولیس مقابلہ ہو گیا ہے۔ تو اس دوران مشتاق سخیرہ، کیپٹن ریٹائر عثمان، پھر جو تمام لاہور کے ڈویژن مختلف اضلاع کی پولیس وہاں جو ہے وہ لگا دی گئی۔
اب مقصد کیا تھا؟ میں ایک ہی بات جو ہے اگلی ویڈیو کے اندر میں اس کے جو 17 جون کے واقعات ہیں اور اب تک جو پیش رفت ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک ہی معاملہ تھا، بھئی کیا ہوتا؟ سیاسی اختلاف تھا۔ عمران خان اور طاہر القادری صاحب اگر اکٹھے آزادی مارچ، انقلاب مارچ جو انہوں نے کیا، اس سے حکومت تبدیل نہیں ہوئی۔ اگر یہ پہلے بھی اکٹھے جدوجہد کرتے تو آپ کو کیا پریشانی تھی؟ یعنی سیاسی اختلاف تھا، آپ سیاسی انداز میں مقابلہ کرتے۔ لیکن کیا ہوا؟ جب انہوں نے نظام کو بدلنے کے لیے تبدیلی کے نعرے کے ساتھ وہ میدان میں اترنے کا ان کو خدشہ پیدا ہوا، انہوں نے سمجھا ہماری حکومت تو چلی جائے گی۔ جنرل رحیل شریف اس وقت آرمی چیف تھے، ان کو لگا کہ شاید چند جو کردار ہیں اسٹیبلشمنٹ کے وہ بھی ملے ہوئے ہیں ان قادری صاحب اور عمران خان کے ساتھ، اور یہ اس طرح کا کھیل کھیلیں گے جو ان کے بعد رپورٹ تھیں۔ اور خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ اور اس طرح کے جتنے، رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں 15 جون کو بلکہ 16 کو بھی ایک میٹنگ ہوئی جس کا حوالہ دیا جاتا ہے، جہاں پر اس طرح کے فیصلے لیے گئے۔ اب جے آئی ٹیز بنی، وہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ اختلاف ہے سیاسی، نظام بدلنے کی ایک جدوجہد تھی، نعرے تھے، عوام اگر ان کا ساتھ دیتی، آپ کے پاس آئینی اور قانونی آپشنز موجود تھے۔ لیکن اس کے باوجود اس خاندان نے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ نواز شریف کو پتہ نہ ہو، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، سعد رفیق، اسی طریقے سے مشتاق سخیرہ، پھر اسی طریقے سے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ، اور یہ سارے وہ کردار اور پولیس آفیشل جو مل کر انہوں نے 14 لوگوں کو شہید کیا اور 90 کے قریب لوگوں کو سٹیٹ فائرنگ کے ذریعے جو ہے وہ فائر مارے۔ منہاج القرآن سیکٹریٹ پر فائرنگ کی گئی، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی رہائش گاہ پر فائرنگ کی گئی اور ایک خون کی ہولی کھیلی گئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 9 سال اس واقعے کو مکمل ہو گئے ہیں۔ کئی آرمی چیف آئے اور گئے، چیف جسٹس صاحبان آئے اور گئے، لیکن شریف گینگ آج بھی اقتدار کے نشے کے اندر بدمست ہے۔ آج بھی نواز شریف جو نائل ہوا تھا واپس لا کر اس کو وزیر اعظم بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ جس ملک کے اندر عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ، جوڈی اور اس کے ساتھ ہی جو صحافت ہے، اور وہ سارے لوگ کمپرومائز جو اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی اسی طریقے سے انہی کرداروں کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر عوام کی رائے کے خلاف چلنے لگے، تو آپ اندازہ کیجئے اس ملک کے اندر بندہ کیا کر سکتا ہے؟ دیوار کو ٹکری مار سکتا ہے۔ اب ایک ہی حل تھا ان لوگوں کے پاس، یہ پرامن لوگ تھے، یا تو یہ بھی طالبان کی طرح کا ایکٹ کرتے، اسی طریقے سے وہ میدان میں آتے، بدلہ لیتے۔ تو نواز شریف اور رانا ثناء اللہ ان لوگوں سے بدلہ لینا کوئی انسان ہے، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ناجائز ہوتا ہے اس طرح بالکل انڈیویجول جو ہے۔ لیکن ریاستی ظلم ہوا، بربریت ہوئی، بدماشی ہوئی، بے شرمی ہوئی، بے حیائی ہوئی، اور اخیر قسم کا ظلم ہوا۔ 9 سال ہو گئے ہیں۔ وہ بچی جو ہے وہ بسمہ، وہ آج اس کی شادی بھی ہو چکی ہے، اور وہ دیکھتے دیکھتے کہ اس کی ماں کا جو قتل ہے، شہادت ہے، اس کا انصاف ملے گا، لیکن انصاف نہیں ملا۔ تو جب اس طرح جوڈیشری اور دیگر ادارے بے بس ہوں، حکومت خود قاتل ہو اور خود ہی تحقیقات کر رہی ہو، جے آئی ٹیز بنائی جا رہی ہوں، تو پھر آپ دیکھیے اس ملک کو کدھر لے جایا جائے گا؟ کہاں سے انویسٹمنٹ آئے گی؟ کہاں سے اعتماد ہوگا؟ کہاں امن ہوگا؟ قانون ہے ہی نہیں، جنگل کا قانون ہے، اور جو بڑا ڈاکو لٹیرا ہے وہ اتنا باعزت ہے اور عہدوں پر براجمان ہے، وہ قتل کریں، وہ کسی کو ماریں، وہ جو کریں، وہ دناتے پھر رہے ہیں۔ بلکہ آج بھی اقتدار کے اندر ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ملزم اور مبینہ قاتل اور اس کے پورے ہینڈلر وہ آج بھی ایک پیج پہ ہیں، مزے میں ہیں، اور جو ہے وہ سب کچھ ہضم کر گئے ہیں۔ عوام یقیناً ان باتوں کو بھول جاتی ہے، لیکن ثانیہ ماڈل ٹاؤن یہ عوامی تحریک منہاج القرآن اور طاہر القادری کا معاملہ نہیں ہے، یہ انسانیت کے خلاف شریف خاندان کا وہ جرم ہے۔ یہ ان کے ماتھے پر کالک ملی دیکھی رہے گی، اور انشاءاللہ اس کے لیے آواز ہر پاکستانی کو اٹھانا ہے۔ ٹویٹر پر جائیے اور جو ہیش ٹیگ ہے ماڈل ٹاؤن میں فکر، اس پر جو ہے وہ ہیش ٹیگ کے اندر شامل ہوئیے، اور یہ یاد دلائیے کہ وہ قاتل جنہوں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن بپا کیا وہ آج کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ یہ ظالم جو ہے ان کو کب قانون کے کٹہرے کے اندر لایا جائے گا، یہ آپ اور میرے سب کے کندھوں پر
ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے، بوجھ ہے، ہم نے یہ ادا کرنا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔